बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान एक हैरत कदा है। जब से पाकिस्तान बना है एक पल चैन नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल तो एक तरफ है, सियासतदानों की लड़ाइयाँ और अवाम को उनमें इस्तेमाल करना। आप देख रहे हैं कि एक हुकूमत जब अभी मौजूद थी PTI की, तो पाकिस्तान की PDM जल्द से जुलूस और अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कि ये मुल्क को लूट के खा गए हैं, मुल्क की इकानमी बैठ गई है, पेट्रोल 70 का होना चाहिए, आटा इतना का होना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि तहरीक, लोगों को शामिल करना, लोगों के मसाइल वहीं रहना। आखिरकार बाहर नई हुकूमत आ गई, उससे जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें सीधा जो नुकात हैं वो ये हैं कि खजाने में कुछ नहीं है, और फिर वही बातें जो उस तरह आम तौर पर हुकूमत बदलने के साथ होती हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें उसमें ये हैं कि यही जो इस वक्त हुकूमत में जो अपोजिशन में थे, जो कहते थे जी पेट्रोल का बम गिरा दिया जाता है हर 5 रुपये बढ़ा के, 3 रुपये बढ़ा के, तो अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को कम करके गए हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती करके गए हैं। और कहने वाले कौन है? शाहिद खान अब्बासी साहब, जो बिला नागा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में इतनी हैं और पाकिस्तान को 70 रुपये लीटर मिलना चाहिए। अब मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तकरीबन अगर 2 महीने में लगाया जाए तो 90 बिलियन रुपये हमारा खर्च हो रहा है। वो यहाँ से फिर कहते रहे IMF के आगे पाकिस्तान को बेच दिया गया है, इसलिए हुकूमत मुल्क की मफाद के खिलाफ फैसले कर रही है। वो IMF से मुज़ाकरा करने के लिए लंदन से अमेरिका रवाना हो चुके हैं। लंदन में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से और इसहाक डार साहब से हदायत ली हैं, नई हदायत ली हैं। और आज बिलाल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुलाकात कर रहे हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। वो पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो और बातें रहती हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये एक 12-13 जमातों का एक मजमुआ है जिनका काम इस फतेह के बाद अपना माले गनीमत बकदर हिस्सा उसमें लेना था। तो आप देख रहे हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री फेडरल की किन को मिली है, जो आमतौर पर ऐसी मिनिस्ट्री कही जा सकती है कि जिनको मिली है उन्हीं की जमात के अकरम दुरानी साहब पर अरबों रुपये के मुबैना तौर पर फ्रॉड के केसेज हैं, नायब में केसेज चल रहे हैं। और कम्युनिकेशन है वो आमतौर पर वो भी KPK की अलाइज हमेशा लेते रहे, किसी ज़माने में ANP, किसी ज़माने में और जमात जो अलाइज होती थी लेते रही। और सिंध में MPM अपना हिस्सा लेके वहाँ बैठ गया, वो क्या करेंगे? ये हुकूमत कैसे डिलीवर करेगी जब वो वज़ीर आज़म कहेगा? और फिर ये इस तरह की हुकूमत नहीं है कि वज़ीर आज़म अपने वज़रा से बात पूछ कर सके, क्योंकि सारे वज़रा बाख्तियार हैं और अपने फैसले करने में बिल्कुल खुद मुख्तार होंगे। वो क्या करेंगे? वहाँ जाएँ वार्ड में। और दूसरा ये है कि अब जो इमरान खान साहब आज तीसरा जलसा पेशावर कराची के बाद लाहौर में करने जा रहे हैं, उनके मतलब ये भी खबरें आई हैं कि काफ़ी कंटेनर रास्तों पर लगा दिए गए हैं और बहुत लंबा रूट काट के आना पड़ता है। नेट की प्रॉब्लम है और इस तरह की दूसरे हथकंडे हैं। वजह यह है कि क्यों कब चैन आएगा। और पंजाब असम्बली का केस जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, कल फिर समाअत होगी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को हलफ क्यों नहीं लिया जाने दे रहा। कुछ लोगों ने ये सवाल किया है, जो मसलन ज़ाहिर है हम जैसे सादा बंदे हैं, कि कहते हैं कि मेरे वज़ीर आला की हलफ उठाने से पहले साहब का वज़ीर आला ही वज़ीर आला होते हैं। उन्होंने कोई मीटिंग की है, उन्होंने कोई ऐसी बात की है कोई लॉ एंड ऑर्डर के मतलब, या ये वैसे ही चल रहा है, ये नहीं वज़ीर आला के बगैर ही मुल्क सूबा चल रहा है? इस पर बात करें। चलो शुजात की मुलाकात जो उनके घर आए हैं असद जरदारी साहब, और आप हैरान रहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं PTI के साथ, और सिंध में जो हैं वो PDM और अलाइज के साथ उनका मिनिस्टर बन भी चुका है और सालक हुसैन को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो ये हैं हमारे सियासतदानों के चेहरे जो आवाम को बताने ज़रूर थे कि आप क्या कर रहे हैं, इनको सोचें। हमारे साथ मौजूद हैं राव मंजर याद साहब, कॉलमिस्ट हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं और साहब का ब्यूरोक्रेट भी हैं, और जो मार्शल नंबर महमूद खान साहब हैं वो लाइन पर हमारे साथ भी मौजूद रहेंगे। नवाब बारो साहब का वज़ीर आला बलोचिस्तान। वेलकम टू द शो। राव साहब, इंट्रो तो आपने सुना, क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कौम की किस्मत ही ख़राब है क्या मुकद्दर लेके पैदा ये लोग हुए हैं, हर वक्त सड़कों पर, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे, क्या कहते हैं? शुक्रिया जी। मेरी नज़र में जी पाकिस्तान एक इंतहाई बदकिस्मत मुल्क है, और इसे बदकिस्मत मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनाया गया है एक ख़ास स्ट्रैटेजी के थ्रू, एक ख़ास मंसूबा बंदी के थ्रू।
اس میں بہت سے پلیئرز ہیں جو پاکستان کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیتے. ہم ہمیشہ اسٹیریوٹیپیکل باتیں کرتے ہیں جی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، دشمن ہے، لیکن انڈیا نے تو ہمیں کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنے ادارے انصاف کے ٹھیک نہ کریں، الیکشن کمیشن کو ٹھیک نہ کریں، ہم الیکشن پروسیس کو ٹھیک نہ کریں، ہم اکانومی کو ٹھیک نہ کریں. تو بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ سر ونسٹن چرچل نے جو کہا تھا 1946 میں ہاؤس آف کامنز میں بر صغیر کو آزادی دیتے ہوئے کہ خدارہ ان لوگوں کو آزادی مت دیجیے، بر صغیر کے متعلق کہا تھا انہوں نے. اچھا. کہ خدارہ میں اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ خدارہ ان لوگوں کو آپ آزادی نہ دیجیے، یہ آزادی کے قابل نہیں ہیں، یہ گورن نہیں کر سکتے. اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کو گورن یعنی بر صغیر میں حکومت کرنے کے لیے ٹھگس کا لفظ استعمال کیا، بوٹ لیگرز، الکوہل بیچنے والے، اور ایسے لوگ یہاں رہنما آ جائیں گے جو کہ مالی فائدے کے لیے ہوا کو بھی ٹیکس لگائیں گے. یہ 46 کی ہاؤس آف کامنز کی ایک تقریر ہے ان کی، اور میں نے اسے کوٹ بھی کیا ہے اپنی کالم میں. تو جناب بات یہ ہے کہ اب میری آپ کی اور ہم تو سر اب کیڑے مکوڑے ہیں نا جی، ہم کوئی انسان تو نہیں ہے. انسان تو وہ ہیں جو کہ 3,000 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں اور 1,500 ایکڑ کی ان کی گھر ہیں، اور وہ نیک بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، بااصول بھی ہیں. یہ تو نہیں مطلب بتا سکتے وہ پیسہ جو آپ ٹھگ اور سلیبز کیسے ان کے ساتھ فالوورز بھی ہیں، فالوئنگ بھی ہے، چل بھی رہے ہیں. دیکھیے جی، فالوئنگ پہ میری اب میں نے ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا ہے، اور میں کل جو کالم لکھوں گا اس پہ فالوئنگ کے متعلق میری بڑی اب ریزرویشنز آ گئی ہیں کہ اس گورنمنٹ کی، مسلم لیگ کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان بنانے والی جماعت کا ایک دم چھلا ہے، تو اس کی پاپولیرٹی تو جی بہت نیچے چلی گئی ہے. اور یہ حادثاتی طور پہ ہے کہ اگر 3 مہینے پہلے الیکشن کروائے جاتے تو عمران خان صاحب 15-20 سیٹیں لے سکتے تھے. وہ اپنی لو اسٹیپ پہ تھے پرفارمنس کے لحاظ سے اور اپنی شہرت کے حساب سے اور گورننس کے حساب سے. لیکن ان 2 مہینوں میں اپوزیشن نے جو کچھ کیا ہے، اور معاف کیجیے گا سر، دنیا میں نے اب پڑھنے کے بعد اندازہ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ رات کو ججز جو ہیں سر وہ تشریف لانے سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں وہ پارٹی نہ بن جائے کسی فریق کے ساتھ. تو بہرحال یہ بھی منظر ہم نے دیکھ لیا. ہم نے یہاں تک دیکھ لیا کہ مولوی اقبال حیدر صاحب، جن کا داخلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان سے رات کو 11:30 بجے ایک پٹیشن داخل کروائی گئی جس میں نوٹیفیکیشن کا نمبر جو ہے نہیں لکھا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسٹے دینے کے لیے آ گئے. تو اب اس طرح کی صورتحال میں میرا نظریہ بالکل ڈفرنٹ ہے عام تجزیہ کر رہا ہوں. اب راؤ صاحب پتہ ہے کہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یہ کچھ تو ڈر ہے جی، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، کچھ اداروں کا ہم نام نہیں لیتے. وجہ یہ پرسپشن کو جو عام آدمی ہے، ہم تو چلو تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غلطی ہوگی، تھوڑا سا پڑھ لکھ گیا اور کچھ ڈر زیادہ پڑ گیا، لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اداروں سے تو محبت کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت جال کے اوپر پھینک کے اس حکومت کو نکالا گیا اور پھر جو لوگ لائے گئے، وہ کیسے ہضم ہوگا مجھے بتائیے. دیکھیے جی، میں تو ایک معمولی سا کمزور سا آدمی ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ آپ ایک خاص دیوار کے پیچھے چھپ جائیں کہ کنٹمپٹ ہوگی اور بات نہیں ہو سکتی. اس وقت گلی محلے کے اندر گالی پڑ رہی ہے، مانے یا نہ مانے، وہ تو آپ کا اپنا ثواب دید ہے نا جی. میں اب ویٹرنز کو جانتا ہوں، سینئر ترین آرمی آفیسرز کو جانتا ہوں جو کہ خوشگوار باتیں نہیں کر رہے، اور بڑی مشکل سے ہم تو اگر باتیں کریں تو ہمیں تو آج ایک بندہ لندن میں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میرے خاندان کو تنگ نہ کیا جائے، ویٹرن میں صحیح. دیکھیں جی، خاندان کو تنگ کس نے کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا، یہ تو معمولی باتیں ہیں. لیکن میں ویٹرن کا جو اسپوکس مین تھا اس کی بات کر رہا ہوں. کس کا جی؟ ویٹرن کا جو پنڈی کی تنظیم ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں سر اب بات کو آگے بڑھاؤں گا سر،
اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیجئے, اس کے بعد آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو ٹائم ڈیفینیٹلی نہیں آپ بات کریں, اسی لیے ہم نے کہا کہ 120 میں سر یہ میں خاکم بدہن میں اپنی زبان جو ہے اس کو کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی کچھ اداروں نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کی سو کال جمہوریت کے ساتھ کیا ہے, اور پاکستان میں ایماندار آدمیوں کو نکال کے, بلکہ سیمی ایماندار آدمیوں کو نکال کے غنڈے بدماش اور چور جو ہیں بٹھائے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, تو یہ سر ملک جو ہے آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو رہا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, اس وقت فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے عام لوگوں میں کہ عام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ جو فرسٹریشن ہے وہ ملک کو ادھر ادھر لے جا سکتی ہے اس طرف جس کے اندر ہمارا جغرافیہ تقسیم ہو سکتا ہے. میں محتاط عرض میں کریں, ظاہر ہے آپ کی بات میں بالکل درد بھی ہے, لیکن آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مثلاً پاکستان کی جو 65% یوتھ ہے پڑھ کے آوارہ پھر رہے ہیں, ان کے لیے تو کھ بھی نہیں ہے, لیکن فیصلہ کرنے میں ان کو کوئی حق حاصل نہیں. جی آپ مجھے بتائیں وہ 62% یوتھ جو ہے وہ کیا کرنٹ پرائم منسٹر کو روک سکتی ہے کہ وہ 4 یا 5 کیمپ آفس نہ ڈکلیئر کریں؟ نہیں روک سکتے. آپ انہیں روک سکتے ہیں کہ 9 روپے آپ چینی نہ بڑھائیں؟ آپ انہیں کسی طریقے سے روک سکتے ہیں کہ وہ جہاز کا وہ اور ان کی فیملی اس طرح استعمال نہ کریں؟ تو یہ بھی نہیں روک سکتے, اس وقت کنٹینر لگے ہوئے سڑکوں کے اوپر. سر دیکھیے ہم اب یہ جو زمانہ ہے نا جی, اس میں کوئی ایک جنگ اخبار یا کوئی اور بڑا اخبار یہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں, ریلیونٹ ہو گئے. یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بلکہ انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہے تقریروں کا یا جلسوں کا, تو آپ کے سامنے ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. سر میں آپ کو عرض کروں, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ کو دنیا کی ہر خبر 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتی ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں سر, یہ ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں, میں بڑی احترام ادب سے عرض کروں گا کہ ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی پرفارمنس, پریکٹیکل پرفارمنس ٹھیک ہے اس سطح کی نہیں رہی جس کے اوپر انہیں شاباش دی جائے یا انہیں کہا جائے کہ جی انہوں نے ملک کے لیے بہت بہتر قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان نہ کوئی وہ سینٹ ہے, نہ وہ کوئی, میں سمجھتا ہوں گورننس کے اندر کوئی ماہر انسان ہے. اچھا راؤ صاحب اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں کیونکہ ٹائم بھی آگے چلتا رہتا ہے. یہ پنجاب میں کیونکہ پھر جانا ہے مارشل صاحب کی طرف, پنجاب میں یہ کیا صورتحال اس وقت ہے؟ وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ حلف سے پہلے وزیر اعلیٰ ہی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, اور خود ہی اپنے طور پر جہاں گورنر کے خلاف پرنسپل سیکرٹری لیٹر لکھ رہا ہے, چیف سیکرٹری اپنے طور پر حکومت چلا رہا ہے, تو آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ یہ عدالت میں کیس ہے. دیکھیں جی عدالت جو ہے وہ تو 100% ان کے حمزہ شہباز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ کرے گی, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بیسمنٹ کے اندر جا کے ان کی بیل اپروو کر لی گئی ہے, اور ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیل اسے لگوانے کے لیے 3 سال لگ جاتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں ایز اے اینالسٹ کہ حمزہ صاحب جو بھی چاہیں گے عدالت سے انہیں وہ ریلیف مل جائے. ایک منٹ رکیں جی ماشاء صاحب, یہی 2 سوال آپ کو ٹائم میں بچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح راؤ صاحب نے بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی چینج, اس میں اداروں کا رول اور لوگوں کی بے بسی, ان جلسے جلوسوں کے پیچھے عوام کا جوانہ وار بھاگنا, بھوک ننگ, اور یہ ہے کہ کوئی منزل کا تعین نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ میں راؤ منظر صاحب نے جو ایک ریفرنس دیا تھا ونسٹن چرچل کا, تو ٹائم تھا تو میں نے کہا ڈھونڈ کے میں آڈینس سے شیئر کر دیتا ہوں. راؤ صاحب آپ کی اجازت سے, تاکہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھایا جائے. انگریزی میں تو وہی پڑھ دیتا ہوں 2 لائنیں. اب یاد رکھیے جیسے راؤ صاحب نے فرمایا تھا 1946 پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, اس وقت نہ بھارت تھا نہ پاکستان تھا, خالی برٹش انڈیا تھا. تو چرچل کہتا ہے, اور آپ دیکھیے آج کل کیا کہتا ہے, پاور ول گو ٹو دی ہینڈز آف راسکلز, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues, چرب زبانی ہوگی, and silly hearts.
they will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. وہ تو جادوگر تھا یا نجومی تھا یا ویژنری تھا؟ ویژنری تھا. اس نے دیکھیے ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتے ہیں. اس نے جو بات کی اس سے بھی ایک دو ایکسیپشن تھے اور اس میں سب سے بڑا ایکسیپشن تھا حضرت قائد اعظم اور جن کی وجہ سے ابھی ہم سانس لے رہے ہیں فری فضائے میں. اب آپ کا سوال تھا کہ ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے. بنگل کی طرف تو روانہ ابھی بھی کوئی نہیں, بھٹک رہے ہیں ساری قوم. وہ قوم بھٹک کیوں رہی ہے؟ بھٹک اس لیے رہی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے, جیسے منظر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں, ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کی کیا خدمت کی ہے. اگر ہم 71 ایک بریک لے لیں, جب آج کل کے پاکستان وجود میں آدھا پاکستان تو کھو بیٹھے تھے بدقسمتی سے, اس سے اب 55 سال 30 سال 50 سال ہونے کو ہیں. 73 سے 2000 تو یہ پہلا وزیر اعظم, اس کے بعد ہمارا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. تب سے لے کے آج تک مجھے بتائیے سیاستدانوں کا اور ملٹری تقریباً برابر ٹائم ہے ان کا. ملک کی پروگریس سیاستدانوں کے پیریڈ میں کتنی تھی اور نان سیاستدانوں میں کتنی تھی. میں مارشل لاء کا ٹوٹل خلاف ہوں, لیکن کمپیرزن میں کرنا پڑتا ہے نا, اس نہیں آنا چاہیے. مارشل لاء از نو لا فار اے کنٹری. کاموں کا کمپیرزن تو آنا آئے گا نا جی, مگر دیکھیے مین ان دا اسٹریٹ, عام ہم جیسے لوگ, ہم کو یہ نہیں کہ جی اسلام آباد میں سفید گھر میں کالا چور بیٹھا ہے یا کوئی بڑے پیر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں. آدمی وہ بیٹھنا چاہیے جس کے دل میں اس ملک کا درد ہو. آپ وہ کیسے ہر وقت تو جنگ نہیں لڑتے. درد یہ ہے کہ ایماندار ہو آپ کے اور میرے پیسوں کو جو نیشنل ٹریجری. آپ بتا دیں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے کسی کے آشیرواد کے بغیر ہوا ہے, اگر نہیں ہوا تو کیا یہ باہر لاٹ دیں کہ جس طرح افغانستان کی طرح اپنے حصے وصل کر کے لے گئے؟ اس سے خراب ہے. دیکھیے افغانستان میں ان کی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, قبیلوں کے ساتھ ہے, ریجنز کے ساتھ ہیں. افغانستان میں 40 قبیلے بن گئے, 40 تو صوبے ہیں. قبیلے بن گئے پاکستان میں. قبیلے کہاں ہیں؟ آپ 10 خاندان ہٹا دیجئے, پاکستان میں سیاست تباہ ختم ہو جائے گی, جس کو آپ اور میں جانتے ہیں. مگر اس تباہی و بربادی میں ہماری حیات ہے. یہ لوگ جنہوں نے ملک کو نوچ نوچ کے گدوں کی طرح لوٹ کر. اچھا آگے نہیں حکومت, انہوں نے جو سابقہ حکومت کے متعلق کہا تھا کہ یہ اکان میں بیٹھ رہی ہے یا ہم اس کے غلام بن گئے ہیں, پیٹرول مہنگا بیچیں, اس پر اپنی بات کیجیے. اس پہ میں آپ سے کیا بات کروں. دیکھیے پاکستان کا وہ وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر امریکہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے, یہ صاحب ان کو ملک کی کوئی غیرت نہیں ہے. وہاں سے ایک انہی دنوں ایک برازیلین بزنس مین کو انہوں نے وہی بات کہی, وہ وہیں سے چھوڑ کے میں نے نہیں اتارا, واپس ملک چلا گیا. یہ بات نہیں کافی. جب وہ ملک میں واپس چلا گیا اور برازیلین کو پتہ لگا یہ ہے, انہوں نے کہا جی برازیل ایک آزاد فرینڈلی ملک ہے, ہاؤ جتنے امریکن آئیں گے ہمارے ملک میں ان سب کے کپڑے ایئرپورٹ پہ اتروائے جائیں گے. دوسرے دن ہی آرڈر واپس چلا گیا تھا. اس کو کمپیئر کیجیے نا آج کل جو بڑے چیک کر اچھل کے ہمارے ایکس پرائم منسٹر بات کریں. بلاول بھٹو کے بھائی صاحب چلے گئے ہیں لندن میاں صاحب کو ملنے کے لیے, تو فیصلے تو وہاں سے ہو رہے ہیں, وہاں سے ہو رہا ہے, تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کن سے پوچھ کے فیصلے ان کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب جو گئے ہیں, ان کا سیاست سے سوائے ان کے ایکسیڈنٹل برتھ ان پرٹیکولر ہو گیا نا, نہیں تو یہ جواب ہی اس میں ہے. وہ جائیں گے کیا, لائیں گے کیا اور اپلائی کیسے کریں گے. ان کے ہاتھ رائے کہا کہ بلاول اس میں بیٹھ کے سارے پلاننگ ہوتی ہے حکومت کو ٹپل کرنے کی. آپ کسی بھی گھر کی بات کر سکتے ہیں, آپ گھکڑ گھر کی بات کر سکتے ہیں, راجپوت ہاؤس کی بات کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ دی ایشو. ایشو یہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنا لیڈر مائی باپ مانا ہے, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہم خود ملک کی باغ دوڑ دے رہے ہیں, وہ اس کے قابل ہیں. آپ بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ایک ویٹرن کی, تو یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں ایسی کہ ملک میں کوئی بہتری ہونی چاہیے, کہ کیا ڈسکشن ہوتی ہیں, ہو از دا ریسپانسبل؟ نہیں, یہ وہ ڈسکشنز اپنی جگہ الگ ہیں. وہ ایک پاکستانی بھی تو آپ ہیں نا. ایز اے پاکستانی, پاکستان کی بقا کے لیے بات ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, کھل کر ہوتی ہے اور لکھا بھی جاتا ہے. مگر اس سے زیادہ نہ تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے نہ رسپانسبلٹی ہے. خط لکھ دیا,
اب جن کو خط پہنچا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ان کی ثوابدید پر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ یو کانٹ ٹیچ گرینڈ فادر ہاؤ ٹو سک ایگز. اب وہ تو جب بیٹھے ہیں رموز مملکت نوشیروان دانت 50 دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے. تو آپ ادھر ہی میں راؤ صاحب دوبارہ جی، پوچھنا. راؤ صاحب. راؤ صاحب یہ ملک میں مانتے نہیں ہے مارشل صاحب، میں اس کی جو جدید شکل ہے وار لارڈز کی وہ پاکستان میں ہو چکی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ تو افغانستان کا اسٹیٹس علیحدہ ہے. اسی طرح قبیلے بنتے ہیں، قبیلے بنانے کے لیے کون سی چیز ہے؟ یہاں تو قانونی بھی قبیلے بن چکے ہیں. یعنی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے باقاعدہ، ان کی فالوئنگ ہے، ان کی ممبرز ہیں. جیسی کوئی پارٹی ایسے ہی ممبرز ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اسے بینیفیشری بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جو افغانستان کے وار لارڈز ہیں نا جی، وہ غیرت مند لوگ ہیں. وہ یہ اپنی زبان پہ جان دے دیتے ہیں. اور میں نے وہاں کام کیا ہوا ہے بلوچستان میں، اور میرا انٹریکشن رہا ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ. وہ بڑے سچ بولنے والے ہیں. ان کے نقصانات فائدے وہ تو الگ چیز ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن پنجاب سندھ میں اور جو اور ہمارے دیگر صوبے ہیں اس کے اندر تو آپ نے فائنینشیل وار لارڈز لگا دیے ہیں نا. ایسا ہی آپ نے تو سر وہ وار لارڈ جو افغانستان کے ہیں ان کے پاس تو اسلحہ ہے، اور یہاں جو آپ کے پاس وار لارڈز ہیں ان کے پاس بے انتہا ناجائز انلیگل پیسہ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں پیسہ ڈال کے تماشا دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ انہوں نے ایم این ایز کو نچانا شروع کر دیا. ان کے ڈانس کرنے کی تصویریں تو انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ آئی. 20 کروڑ 25-40 کروڑ بڑا ہوتا ہے، ڈانس ہلکا سا کر بھی لیں. دیکھیے آپ بڑے محنت آدمی ہیں، لیکن انہوں نے تو سر اپنی لوگوں کے ایم این ایز کی اوقات دکھا دی نا جی. ہاں اب یہ جو سلسلہ ہے، میں اس کو ایک اور اینگل اب آپ کو دیتا ہوں. یہ فائنینشیل وار لارڈز ہیں، انہوں نے کہیں نہیں جانا، انہوں نے ملک کو یہی میں کہہ رہا تھا، کیپچر کر چکے یہ ہیں. وہ لڑنے والے ہیں، یہ لڑوانے والے ہیں. نہیں سر، یہ سازشی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک زندگی، ان کی اولاد نے کیا کام کیا ہے جی؟ مجھے آپ بتائیں بلاول بھٹو کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ نہیں، ضرورت کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ کیوں کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا. مجھے یہ بتائیں کہ ونسٹن چرچل جیسے آدمی کا بیٹا جو ہے وہ تو پرائم منسٹر آف لندن نہیں بڑا. ٹونی بلیئر کا بیٹا تو نہیں بنا سر. صحیح ہے. اور اوباما کا بیٹا تو نہیں بنا سر. اچھا راؤ صاحب، جلسہ جو ہے ظاہر عمران خان جو بھی نیریٹو ہے اس کے فالوئنگ جو بھی کریں، لیکن حکومت کی طرف سے جو یعنی اس کے خلاف ایک مہم چل پڑی ہے، جو اس کا پہلے سے اندازہ تو تھا کہ جو ہیلی کاپٹر پر گئے ہیں انہوں نے 98 کروڑ پر اڑا دیا، 51 کروڑ اس کی ریپیئرنگ پر لگا ہے. آج پرائم منسٹر آپ تمام ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، تو وزیر اعظم 3 ہیلی کاپٹر میں جاتے رہے ہیں. یہ ان کی لیگل برکس ہیں. یہ جو بندہ اس وقت پیپر کی اڑا رہا ہے اس نے کیبنٹ ڈویژن، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن سے انفارمیشن کون دے رہا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن میں کون بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پوسٹنگ پہ رہنے دیں آپ، میں آپ کو شہباز شریف کو سارا وہ نکال کے اسے فیبریکیٹ کر کے دیتا ہوں. اور وہ توشہ خانے والی جو بات ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے. مجھے اس بندے کا پتا ہے، افسر کا. میں تو آپ سے سمپل اسٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ عملی میدان میں سیاست میں آ کے مقابلہ کریں. اچھا عمران کا جلسے کے پہلے راؤ صاحب کا ٹیک دے دیں، پھر کیونکہ پھر نواب صاحب کی طرف بھی جانا ہے. تو عمران خان جلسہ تیسرا کر چکے ہیں، اس کا کیا کریں؟ مجھے لوگ بھی بیچارے کیا کریں؟ تو یہی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کوئی تھک جائیں گے کہ گرمی آ رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہی ہوتا ہے پاکستان میں. پھر انتظار کریں گے، کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، لوگ بھول جائیں گے. کیا ایسا ہوگا؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی؟ جی جی جی. میں یہ عرض کروں جی کہ عمران خان جو ہے نا جی، یہ اس وقت جو ان کی اسٹریٹجی ہے پبلک موبلائزیشن کی، یہ کچھ عرصہ تو کامیاب رہے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگ تنگ آ جاتے ہیں. مومنٹم بھی نہیں رہتا. مومنٹم نہیں رہتا، وہی تقریریں ہوتی ہیں، وہی ایشوز ہوتی ہیں. ابھی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں جیل میں. جیل سے ہر بندہ گھبراتا ہے، مقدموں سے ہر بندہ گھبراتا ہے. ماشاءاللہ عدالتیں ہماری 136 نمبر پہ ہیں دنیا میں انصاف دینے کے معاملے میں. تو لازمی بات ہے اتنے بہترین نظام انصاف میں لوگ جو ہیں وہ انصاف لینے کے لیے
मतलब कुछ कर तो नहीं सकते आप। जी राव साहब तो बहुत मेहरबानी। ये मोमेंटम जो है इसे कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। लेकिन वो खतरा भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाकया भी हो सकता है। देखिए, मैंने कॉलम में लिखा है और वो कॉलम जो है मेरा पिछले मंडे को छपा है, इसी मंडे को छपा है। मैंने तो उसमें प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। राव साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी हो गया, आपका बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि हुकूमत बदल चुकी है, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं और कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें इससे पहले ये हुकूमत जो है बनी है कहती थी कि पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें ये होनी चाहिए और हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ गई। IMF के आगे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है। मुफ्ती इस्माइल साहब इस वक्त वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरा करने के लिए और तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए शाह खान अब्बासी और उन्होंने काफ़ी दलीलें शुरू कर दी हैं। तो ये नई हुकूमत में जो वज़रा हैं आपके सामने हैं कि ये अपने अपने तरीके से जितना किसका हिस्सा आता था बलूचिस्तान को भी आज मिल गया और MQM को भी मिल गया है। नवाब साहब आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है। हाँ, तो सब लोगों को हिस्सा मिल गया है और माशाल्लाह काफी इस वक्त सिंध के जो इस वक्त कायम का वज़ीर आला हैं उनको सजा याफ्ता है, वो पहले स्पीकर हो सब जेल था, अब गवर्नर हो सब जेल है। इस सिस्टम को क्या कहेंगे आप, ये चलेगा या आवाम के ऊपर मुसल्लत रहेगा? ये देखिए जी, अगर चलता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा अजाब होगा और पाकिस्तान जो है ना अब ताब नहीं ला सकता। आपने खुद बताया मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वाशिंगटन पहुंच गए हैं। उनकी मैंने एक दिन सुना, छोटी सी तकरीर थी जो भी था, उन्होंने कहा कि जी अब हमको भागना पड़ेगा उसके पास, क्या कहते हैं, IMF के पास। और ये IMF के चहीते हैं, ब्लू आइड है, ये मैं आपको बता दूं जी। इमरान खान की बदकिस्मती कि ये IMF के बाद हालत मजबूरी गया था। और आपको मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जिस तरह से ये कहते हैं ना कि इमरान खान की बैड गवर्नेंस ने हमारे लिए बहुत ज्यादा जो ना हेविली माइंड कर दिया है गवर्नेंस को, कि हालांकि इसी तरह से इन लोगों ने इमरान खान के लिए जो मैदान छोड़ा था वो भी इतना ही हेविली माइंड था एडमिनिस्ट्रेटिवली और हर तरह से उसके रास्ते में रुकावटें। हाँ, उसमें इमरान खान की अपनी कमजोरियां थी, उनकी टीम में कुछ खामियां थी, लेकिन इमरान की अपनी सोच सही थी, सीधी थी। अब ये कह सकते हैं कि ये देखिए आपस में अभी से लड़ बैठे हैं। अब जो काबीना है आपकी क्या कहते हैं नेशनल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी तकरीबन 20, 25, 30 जो है ना वो तो सारे के सारे जमानतों पे है जी। तो अब आप बताइए कि कभी भी कोई भी मुजरिम नहीं होंगे, लेकिन मुलजिम कभी भी किसी भी उस पर नहीं आ सकता। नहीं, वो तो एक फैसला भी है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कि कोई सिपाही भर्ती भी नहीं हो सकता, लेकिन बाहर बन गए हैं, उनके पास वोट है। बहरहाल अब ये जो है ना ये ब्लू आइड है बहुत सारे पुराने सिस्टम के। मुझे लगता है एक सिल्वर क्या कहते हैं जी लाइट नजर आ रही है क्लाउड्स में कि शायद मुल्क जो है ना अभी नया पाकिस्तान शायद बनना हो। उससे पहले इमरान खान के साथ भी बहुत सारे उसके भी हाथ बंधे हुए थे मेरे ख्याल में, लेकिन वो खुद ठीक सीधे रास्ते पे था, उसकी सोच सही थी। तो अब ये है कि अगर ये रहते हैं आपस में नहीं बनते सदारत के लिए नहीं, लेकिन वो तो डे बाई डे आप देखें ना, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, इस वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सदर भी दो और कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन सेनेट भी दो, चारों गवर्नर भी दो, खासकर पंजाब का तो जरूर ही दो ना। तो मतलब हिस्से बखरे करने से वज़ीर आज़म कितना वो ताकतवर रहेगा, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा सकेगा अगर खास अच्छी भी हो तो। इकबाल शाह साहब बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि मुख्तलिफ पार्टियां अगर हों और आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, वो तो आपस में एक दूसरे से मांग सकती है कि भाई हमको दो और ये दो वो दो, तो ठीक है। लेकिन वो पार्टियां जो आपस में लड़ती रही है, एक दूसरे को गालम गलोच अगर नहीं की, जो सियासी तौर पे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा, हर पार्टी ने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने जमीयत को, जमीयत ने जो है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, अब ये आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर इनको इनकी मर्जी की सीटें मिल भी जाएगी, ये तब भी आगे भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, इनके कारकुन आपस में नहीं बनेंगे। तो अब ये कहना लेकिन नवाब साहब दूसरी तरफ आप देखें ना
کہ اگر ایک زمانے میں عمران خان پرویز علی کو پنجاب کے ڈاکو کہتا رہا اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کی، ایم کیو ایم کو کہتے رہے، پھر ملاقات کی، شیخ رشید کو کہتے رہے کی، تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ابھی بھی وہی پالیسی اب بات کرنے تک ہے کہ آئندہ میں کسی کو ساتھ میں نہیں ملانا، میں اکیلا الیکشن لڑوں گا. پاکستان میں اس طرح کی سیاست میں آئندہ کوئی کامیاب کے مکانات ہو سکتے ہیں کامیاب؟ یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں جی. میں نے پہلے عرض کیا جیسے آپ سے کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہو گیا ہے جی، اور شاید آگے کچھ اچھا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا اب اس کو اسی چیز کا تو شاخسانہ ہے جس کو وہ بھگت رہا ہے. اگر وہ اس وقت ان کو نہ لیتا، ایم کیو ایم کے بارے میں اس سے بات کی، میں نے ان کے دوستوں سے کہا کہ بھائی ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ دیکھو، قافلی کا ٹریک ریکارڈ دیکھو، مجھے اچھی طرح سے ذاتی طور پہ پتہ ہے باقیوں کا بھی. تو میں تو بلکہ ہمیشہ آپ سے بھی ہنس کے کہتا تھا کہ ملک یہ بھی کہتے ہیں یہ کیبنٹ بڑی کمپیٹنٹ ہے، کیونکہ جس محکمے کا کسی کے ساتھ کوئی الزام تھا اسی کو بنا دیا ہے. شاید ذہن کو انسداد منشیات کا بنایا گیا آپ کے دھوبے سے. اب کیا کہا جا سکتا ہے جی. آج ایک بلوچ بنا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس کا حصہ ہے، تو میں دیکھ رہا تھا ظاہر ہو سکتا ہے پڑھا لکھا ہو، لیکن آپ وہاں ماشاء اللہ ابھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کون سی چلائے گا، کیا ہوگا کہ سمجھ تو لے گا. ایسے ہی ہے جی، یہ صرف اور صرف وہ جھنڈا اور وہ جو پیچھے نہیں لگا ہوتا اقبال شاہد صاحب، وہ جو اپنا لمبا سا بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بس اس پہ نام آ جائے گا، اس کی بڑے بڑے خوش ہو گئی. ماسٹر صاحب کو تھوڑا ساتھ لیتے ہیں نواب صاحب. پھر ماسٹر صاحب باقی تو چیزیں آپ کے سامنے کہ بھائی کیا ظاہر فیس تو آگے وزیر اعظم کا ہے، اس کی خواہش بھی اچھی ہو سکتی ہے، کوشش بھی کرے گا. اس کوٹا سسٹم میں جس وقت انہوں نے تقریر کی کہ 400 روپے آٹا پنجاب میں کرو اور چینی 70 روپے کرو اور اس طرح کی سبسڈیز، تو وہ امپلیمنٹ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے علاوہ بھی 18 ترمیم موجود ہے. اس سلسلے میں دوسرے صوبے انڈیپینڈنٹ سندھ حکومت ابھی یہ کیسے ریلیف عوام تک پہنچائیں گے، کہ کب تک یہ کام ہوگا، الیکشن آئندہ کب ہونے جا رہے ہیں، اتنے ساتھ ہی دنوں کو ریلیٹ کریں. جی رائے منظر صاحب نے چرچل کوٹ کیا تھا، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہم لنکن کوٹ کروں. ہاں وہ جمہوریت کے متعلق بات تو بڑا کرتا ہے، مگر ایک اور اس نے بات کی تھی ہمارے آج کل کے ماحول میں، یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم اینڈ یو کین فول آل دا پیپل سم آف دا ٹائم، مگر یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. اب اس کا ترجمہ لمبا ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہمارے بھائی ہیں. لیکن اسے یہ بھی کہا تھا بائی دا پیپل آف دا پیپل، وہ تو جمہوریت ہے نا. نہیں جمہوریت وہ یہی تھی فار دا پیپل، لوگوں سے جمہوریت الٹا ترجمہ اس کا. جی جمہوریت ہے، جمہوریت از فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. اس کے ترجمے اس نے اور کیا، ہم اور کرتے ہیں اس کا. ہم بالکل. اچھا اب بات ہو رہی ہے کہ آگے جلنے کی ہے. دیکھیے اب جو چلے گئے ہیں ان کے اوپر میخ مینگنے نکال رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک صاحب کی بات کی کہ وہ مائن فیلڈز راستے میں لے ڈاؤن کر کے چلے گئے ہیں پچھلی حکومت. دیکھیے جب یہ لوگ تھے، یہ ملک، یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی، کوئی آسمان سے منا سلوا نہیں اترا. تو ان کے زمانے میں جو ٹیکس کلیکشن تھا 3.7 کھرب روپیہ تھا. ابھی 3.5 سال کے اندر وہ 6.2 کھرب ہو گیا ہے. ایکسکیوز می، یہ ایک انتہائی بڑا جمپ ہے، 70% جمپ ہے یہ. اور یہ بھی کہتے ہیں جی انہوں نے پیٹرول کے پیسے کیسے کم کیے وغیرہ، آگے انہوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھایا. اچھے سے بولوں نے اکٹھا کیا تھا. اس کو چھوڑیے، ایکسپورٹس کو دیکھ لیجئے، یعنی کتنی زیادہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں. آپ کا جو فارن ریزرو تھا وہ کوئی 30-40% بڑھ گیا ہے. آپ کے جو محکمات ہیں پوسٹ آفس ٹائپ، میں تو کبھی پہلے پوسٹ آفس میں خط نہیں ڈالتا تھا، نارمل آج کل زیادہ پیسے دینے والے کیا ٹی سی ایس ٹائپ لوگ، مگر اب پوسٹ آفس بھی ریلائبل، ان لوگوں سے زیادہ پی آئی اے وہ اس کے ساتھ سٹیل مل فری دی جا رہی تھی، وہ دونوں اب اس کا خسارہ کم ہو گیا، پی آئی اے بریکن پر چلا گیا. ایبسولوٹلی. یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو بڑے فخر سے اگر یہ ان کو چلنے دیتے تو وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کر رہے تھے، یعنی بنیادی طور پہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے تھے. ایئر لائنز کی آپ نے بات کی، سڑک بنا رہے تھے.
یعنی جو چیز میں نے چھوٹی سی بات اس کو کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا نہیں قیمتیں بڑھانے کی اور یہ چینی کی, تو آنے سے پہلے مجھے راستے میں کوئی چیز لینی تھی اسٹور میں, تو میں رکا, سلام دعا ہے مالک سے, تو کہتے سر کیسے, میں نے کہا یار یہ چیزیں بتاؤ, اس نے بھر دی. میں نے کہا یہ چینی اور آٹا جو تھا آپ نے دینا شروع کر دیا ہے, 400 کا بیگ اور وہ 70 روپے کی. کہتے صاحب کیا بولے, بادشاہ کی بات کرتے ہیں, اوکے جب ہوگی تو بات ہوگی. ٹائم بڑا تھوڑا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کو کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ نواب صاحب آپ کے سامنے ٹائم کی بڑی کمی رہتی ہے, مجھے صرف یہ کنکلوڈ کیجئے گا کہ یہ بڑی دیر کی پاکستانی قوم اس پاکستان کو بنا کے, اور ینگ جو لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں یا جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, کبھی کسی رہنما کے پیچھے, کبھی کسی رہبر کے پیچھے, تو آگے تو آگے راستہ نہیں ملتے ہیں. اس سیناریو میں اس وقت جو پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے, کب تک نکلی رہے گی اور یہ سسٹم رہے گا یا نہیں رہے گا, تو جو لوگ مین ادارے ہیں وہ جاگیں گے کہ نہیں جاگیں گے؟ جی اداروں کو جاگنا پڑے گا, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے جو ایک چیز جو نا حوصلہ دیتی ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ لیڈروں کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, عوام سدھر جائے تو کام بنے گا. تو اب یہ کہ عوام لگتا ہے کہ سدھر گئی ہے, کہ نور لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد نواز شریف جیسی ہو, آصف زرداری جیسی ہو, فلانی, اور عمران کے بارے میں کہتے ہیں ہم اپنی نسلوں کو کہیں گے چاہیں گے کہ ایسے ہی ہو. ایک چینج یہ آ گئی جی, مجھے امید ہے ادارے اب جو ہے نا کم از کم اب اداروں میں بھی کچھ سدھار آنا چاہیے, کیونکہ ادارے ہی وہ کرتے ہیں, کیا کہیں میٹر کرتے ہیں. اچانک رات کو 12 بجے کھول کے عدالتیں اور اس کر کے یہ پریشر ٹیکٹکس ڈال کے ایک اچھے آدمی کو, جس کی ٹیم خراب تھی بے شک اگر, اور جو کام نہیں کر سکا لیکن کر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کی سادگی کہہ سکتے کہ کیا ایسی باتیں کرنے سے, اس ریٹنگ کم ہونے سے, یا وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیصلے اس وقت کر رہے ہیں, کل بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, پرسوں میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں, کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے جی. میں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت اس ٹرم میں کہتا ہوں کہ ہائیلی فریجائل ہے, اور اس کو ابھی ہم نے بہت ہی زیادہ ایکسٹرا کیئر کرنی ہے, ہینڈل وتھ کیئر جو ہے نا ضروری ہے جی. اور اس وقت اب میک اور بریک کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. باقی یہ جو شریفین, یہ پھر کیوں نہیں ہوتا کہ جن کے اوپر بے شک جھوٹے صحیح, جن کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کی کمیٹی بنا کے جن کے اوپر کوئی کیسز کا 40-45% ہیں, وہ اپڈیٹ کے طور پر پاکستان میں ایوب خان کے دور میں ہوا تھا کہ نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے تاکہ کوئی سلسلہ چلے, ورنہ یہ لوگ کب کسی کو آنے دیں گے؟ تو عرض کروں آپ سے کہ ایوب خان کے دور میں ہی استاد لوگ آ گئے, ان کی نسلیں بھی چل رہی ہے. ہاں وہ بھی ایسے ہوتا, کیا کریں گے. کی امان پاؤں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. حل کیا ہے, حل کیا ہے, لاسٹ لائن بتائیے. حل یہ کہ سب کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم نے سچ کرنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو عوام سمجھے تو عوام کا خیال کرے, ملک کا خیال کرے. بالکل آسان ہے, ول چاہیے, what you say you should mean it جی. بہت شکریہ نواب صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا. اور ماشاء صاحب, ناظرین نے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, اس پر تجزیہ نگار بھی اور سارے پاکستان کے جو بہترین دماغ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ایک ہوپ کی امید تو دلواتے ہیں, لیکن مسئلے اتنے گنجلک بھی ہیں اور شکنجہ مافیاز کا اتنا زیادہ کسا ہوا ہے کہ جو نوجوان جو ایسا سوچتے ہیں بہتر مستقبل کی طرف, جو بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ اس کی ترقی چاہتے ہیں, اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیسے اسٹریم لائن کیا جائے, کیسے اس طاقت کو توڑا جائے جو پاکستان میں یعنی جدید قسم کے بعد جس وقت حکمران ہیں, تو کیا ہوگا. لیکن امید باہر رکھنی چاہیے کہ اگر انسان جاگ رہا ہو, وہ شمع ایک بھی ہو تو جلتی رہے, روشنی ضرور ہوتی ہے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.